बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा सबक आमोज़ वाक़या सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाक़या को सुनने के बाद आप अल्लाह तबारक तआला को सजदा करने पे मजबूर हो जाएंगे। इस वाक़या को मुकम्मल जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वाक़या मैं आप उस लड़की की ज़ुबानी सुनाती हूँ। तो मेरा नाम आयशा है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी। ये आयशा बता रही है कि मेरा बाप कट्टर हिंदू था, जबकि मेरी माँ एक सिख घराने से थी और गुरु नानक को मानने वाली। ऐसे में मुझे कई सालों तक इल्म ही ना हो सका कि मेरा खुदा कौन है। एक जानवर जो कि हर चीज़ के लिए हमारा मुहताज होता है, या फिर बाबा गुरु नानक जो कि एक बेजान मुजस्मा और मूर्ति की सूरत में होते थे। एक तरफ खुदा बाप का खुदा गाय थी जिसको हम 3 वक्त चारा पानी दिया करते थे, और फिर उसके बदबूदार गोबर और पेशाब को मुकद्दस समझा जाता था। गाय को खुदा मानता और सारा दिन खुद भी खिदमत करता, और 2 मुलाजिम भी रखे हुए थे जिनसे उसकी खिदमत करवाता, जो कि चंद साल बाद मर जाया करती थी, और फिर उसको उठाकर कहीं दूर वीरान जगह पे फेंक आते, जहाँ गाय माता के वजूद को जंगली जानवर परिंदे चीर फाड़ कर खा जाते। लेकिन वो अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ना ही वो खुद मरने को बचा सकती थी और ना ही अपने वजूद को जानवर की खुराक बनने से। दूसरे दिन बाप 2-4 दिन गाय माता का शौक मनाने के बाद एक और नया खुदा ढूंढ कर ले आता था जो उससे ज़्यादा अरसे तक जिंदा रह सके, और इसी तरह हमारे घर में एक नए गाय माता की आमद हो जाती। दूसरी तरफ मेरी माँ जो एक सिख थी, वो हज़ारों चीज़ें पका कर गुरु नानक के लिए ले जाया करती थी। उनकी मन्नत मांगा करती थी, उनकी नज़र चढ़ाया करती थी, और जब कभी वहाँ से चीज़ें गायब हो जाती तो माँ बहुत खुश होती कि उनकी नज़र गुरु नानक ने कबूल कर ली है और उसकी मुराद पूरी हो गई। और कभी कभी चीज़ें वहीं की पड़ी सड़ कर ख़राब हो जाती। अम्मा ये सोचकर नाराज़ हो जाती शायद बाबा गुरु नानक हमसे नाराज़ है। मैं इन सब के दौरान बहुत उलझ कर रह जाती थी। मुझे इन खुदाओं की जो मेरे माँ और बाप ने बनाए हुए थे कुछ समझ नहीं आती थी। शायद अल्लाह ने मुझे हदायत से नवाजना था, इसलिए शुरू से ही मुझे ऐसी उलझन में मुब्तला कर रखा था, जिससे मैंने रास्ता ढूंढ कर निकलना शुरू कर दिया और अपनी मुराद को पहुंचना था। इस उलझन से निकलने के लिए मैंने दोनों की बहुत गाय माता और गुरु नानक की बहुत ज़्यादा तस्बीहां की, लेकिन मैं निकल ना सकी क्योंकि मेरी उलझन का हल यहाँ नहीं था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात फ़ातिमा से हुई। हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान घराने की बेटी फ़ातिमा थी। मेरे बाप को उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, इसलिए कि वो मुसलमान थे, और मैं अपने बाप के डर की वजह से मैं उनके घर कभी नहीं जाती थी। जब वो कभी स्कूल जाती तो रास्ते में मेरी मुलाकात हो जाती। कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन फ़ातिमा मुझे अपने घराने की दावत दे रही थी। ये सुनकर मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरे अब्बा को उनके मुसलमान होने पर बहुत ज़्यादा उनसे नफ़रत करते थे, इसलिए मैं उनके घर जाने से डर गई। मैंने बोला अच्छा है, मैं ज़रूर आपके घर आऊँगी। अगले दिन मैं सोचने लगी कि मैं किस तरह उसके घर जाऊं। मैं अपनी अम्मा से झूठ बोलकर चली गई कि मैं अपनी दोस्त सीमा के घर जा रही हूं। सीमा का बहाना करके मैं फ़ातिमा के घर चली गई। मैंने फ़ातिमा की अम्मा से पूछा फ़ातिमा कहाँ है। वो बोली कि बेटा वो अपने कमरे में है। मैंने उसके कमरे का ज़रा सा पर्दा उठाया। उसने अपने कमरे को इंतहाई नफीस तरीके से सजाया हुआ था। मैंने उसको 1-2 आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी तरफ ना देखा और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं फिर दोबारा फ़ातिमा की अम्मी के पास बाहर आके बैठ गई। फ़ातिमा की अम्मी बोली कि बेटी आपका क्या नाम है।
اور آپ کون ہو؟ میں نے بولا کہ میرا نام پوجا ہے اور میں 7 والے گھر سے آئی ہوں۔ کچھ ہی دن ہوئے ہیں مجھے آپ کی بیٹی سے ملاقات کیے ہوئے۔ مجھے فاطمہ نے گھر آنے کا کہا تھا۔ اتنے میں فاطمہ کمرے سے باہر ہوئی، مجھے کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اگر میں آپ کو جواب دے دیتی یا آپ کی طرف دیکھ دیتی تو میری نماز ٹوٹ جانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نماز کیا ہے، کوئی یوگا وغیرہ ہے؟ مجھے تو تم اچھی خاصی سمارٹ نظر آ رہی ہو۔ تمہیں یوگا کی ضرورت نہیں ہے، تم سمارٹ ہو، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ بولنے لگی، نماز کوئی یوگا نہیں، پریکٹس نہیں، یہ ہماری عبادت ہے۔ جیسے تم اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہو، ویسے ہی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ ہر مسلمان دین میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ پوجا کسی بت کی مانند ہو کر اس کی ساری باتیں سنی جا رہی تھی۔ جیسے ہی فاطمہ خاموش ہوئی، اس کی دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ پوجا، میں نے کہا، کیا آپ لوگوں نے بھی اپنے کمرے میں اپنا خدا رکھا ہوا ہے، جس کے سامنے بیٹھ کر آپ لوگ نماز پڑھتے ہو؟ فاطمہ بولی، نہیں، ہم جہاں چاہیں جدھر چاہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر پوجا اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ فاطمہ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھتی ہے، کیا ایک ساتھ پڑھتی ہے یا وقفے وقفے سے پڑھتی ہے؟ اس کو ان سوالوں نے بہت ہی بے چین کر رکھا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے اپنی اماں سے بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنی دوست سیما کی طرف جا رہی ہوں۔ میں فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے جا کے دیکھا کہ فاطمہ کی امی نے اپنے آپ کو، خود سارا جسم کو، اپنے آپ کو پردے میں چھپایا ہوا تھا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، آپ کی امی اس طرح کے کپڑے پہن کر کہاں جا رہی ہے؟ فاطمہ بولی، میری امی گھر کا سامان لینے کے لیے جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی امی نے ایسے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ فاطمہ بولی کہ ہم مسلمانوں پر حکم ہے پردے میں رہنا اور گھر سے پردہ کر کے ہی نکلنا۔ جب بھی مسلمان عورتیں باہر جائیں تو پردے میں رکھے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے فاطمہ کی باتیں اور اس کی عبادت بہت ہی اچھی لگنے لگی۔ میں اس کی طرف مائل ہوتی گئی اور مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ میں روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر فاطمہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھ میں موٹی سی کتاب پکڑی ہوئی ہے، وہ اس کو پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کون سی کتاب ہے جسے آپ لے کر اتنے ادب سے پڑھ رہی ہو؟ فاطمہ بولی کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جس کو پڑھ کر ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ ہمارے دل کی مراد ہر پوری ہوتی ہے۔ ہماری صبح کا آغاز اس قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے اور اپنے اللہ پاک سے جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ میں فاطمہ کی باتیں بڑی توجہ اور دھیان سے سنتی رہی۔ پھر میں نے فاطمہ کو بولا، کیا میں اس کتاب کو پڑھ سکتی ہوں؟ فاطمہ بولی، ہاں، کیوں نہیں۔ پھر میں بولی، لیکن مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں نے فاطمہ کو کہا کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، میں کل سے تمہارے گھر روز آیا کروں گی اور تم مجھے یہ کتاب پڑھنا سکھا دینا۔ میں جب دوسرے دن ان کے گھر گئی تو میں نے جلدی سے بولا، مجھے وہ کتاب پکڑا دو، میں نے پڑھنا ہے۔ فاطمہ بولی کہ میں تجھے ایسے کیسے کتاب یہ پکڑا دوں جب تک آپ وضو نہ کر لو۔ اس کا بہت ہی ادب احترام ہے، اس کے وسیلے سے ہی دنیا قائم ہے۔ وضو کا نام سنتے ہی میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، وضو؟ کیسا وضو؟ وضو کس طرح کرتے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فاطمہ نے ایک برتن لیا، اس میں پانی رکھا اور مجھے وضو کا طریقہ سکھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے وضو مکمل کیا، فاطمہ نے میرے ہاتھ پہ قرآن مجید رکھا۔ جیسے ہی قرآن پاک رکھا، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر سے بہت زیادہ بوجھ ہٹ گیا ہو۔ مجھے بہت سکون ملا۔ میں نے آتے ہی اپنے گھر کی تمام کتابیں پھینک دی اور قرآن مجید کو دل میں چھپا کر رکھ دیا۔ میں نے بہت جلد قرآن مجید کو مکمل کر لیا، پڑھ لیا اور میں خوشی خوشی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں نے مکمل طور پر نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا۔
لیکن میرے گھر والوں کو ابھی تک علم نہ ہو سکا کہ میں مسلمان ہو گئی، لیکن اس کا خوف ڈر میرے دل میں ہر وقت رہتا کہ جب میرے ابا کو پتہ چلے گا وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر نماز قرآن پڑھا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے شادی کی رضامندی پوچھی اور کہنے لگے اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند ہے تو ہمیں بتا دو۔ لیکن اب ان کو کون سمجھا سکتا تھا کہ میں اب مسلمان ہوں، مجھے ہندوؤں میں شادی نہیں کرنی۔ ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنی ہے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو نہ بتا سکی۔ شاید میں بتاتی تو وہ مجھے قتل کر دیتے، اور میں ہر وقت اللہ سے نماز پڑھ کے دعا کرتی کہ اے اللہ جو بھی فیصلہ میرے حق میں کرنا ہے اب تو نے ہی کرنا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہہ دیا آپ جہاں چاہے میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں۔ میرے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے راجو سے میری شادی طے کر دی۔ شادی کا سن کر میں فوراً اپنی دوست فاطمہ کے گھر چلی گئی اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ فاطمہ اور اس کی امی مجھے سمجھانے لگی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اب جب تم مسلمان ہو چکی ہو تجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فاطمہ کی ماں نے ایک خوبصورت قرآن کا مجھے تحفہ دیا اور کہا کہ بیٹا تم اس کو اپنے پاس رکھ لو، تم اپنے گھر لے جاؤ، جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے گی اس کو پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا، تمہارے لیے اللہ پاک بہتر کرے گا۔ کچھ دن بعد میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا، لیکن وہ بھی میرے باپ کی طرح مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ میرا شوہر جب کام پہ جاتا تو میں پیچھے سے نماز اور قرآن پڑھتی اور اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کو ایک بات بولوں تو آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ بولا نہیں، بولو کیا بات ہے؟ میں نے بولا کہ اگر ہم دونوں پتی پتنی مسلمان ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ یہ بات سنتے ہی وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگا کہ میں دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ شوہر کا جواب سن کر میری تو روح ہی کام گئی اور ساری رات اللہ کے یہاں جھک کر بیٹھ کر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کبھی یہ مسلمان ہوگا بھی یا نہیں۔ اب وہ ڈرنے لگی کہ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں تو میرے شوہر کی کیسی کیفیت ہوگی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کا شوہر کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر بیوی پر بہت غصہ آیا کہ دل کر رہا تھا اس کو زمین میں زندہ گاڑ دوں۔ پھر وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا، چپ چاپ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ جیسے اس کی نماز مکمل ہوئی وہ اندر آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو ایسا محسوس کروایا جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اب وہ اپنی بیوی پر نظر رکھنا اس نے شروع کر دیا اور دیکھنا شروع کر دیا کہ میری بیوی کب اور کس وقت نماز پڑھتی ہے تاکہ میں اس کو مار سکوں۔ ایک دن اس کا شوہر کالا سانپ شیشناک پٹاری میں بند کر کے لے آیا اور اپنی بیوی سے چھپا کر گھر میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح کا وقت ہوا، وہ اٹھی اور وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئی۔ اس کا شوہر بھی اٹھ گیا اور اس کو چھپ کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی بیوی سجدے میں گئی تو اس کے شوہر نے پٹاری سے سانپ نکال کر بیوی کی طرف بھیج دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے سانپ اس کی بیوی کے پاؤں پہ چڑھ گیا اور آہستہ ہی آہستہ اس کے پورے بدن کو لپیٹ لیا، حتیٰ کہ سانپ کندھوں پر آ گیا، پھر اس کی گردن کے ارد گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو سانپ ایک جگہ ہو کر بیٹھ گیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سانپ کر کیا رہا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ سانپ تو میری بیوی کو ڈس ہی نہیں رہا۔ جیسے ہی اس کی بیوی سجدے میں گئی اس نے ایک ڈنڈا پکڑا اور سر پہ مارنے لگا۔ یہ سانپ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ڈنڈا مارنے کے لیے اپنی بیوی کو آگے بڑھا تو سانپ نے اس کو ڈس لیا اور ڈس کر وہ چلا گیا۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا وہ تڑپ اٹھی، رونے لگی، رو رو کے سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ میرے شوہر کی جان کو، اے اللہ تو اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، تو وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے کسی کو ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا، تو ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے، پریشانی کے بعد آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یا اللہ میرے شوہر کی جان کو بخش دے۔ اے اللہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرا تو ابھی امتحان ہی شروع ہوا تھا،
تو نے ختم ہی کر ڈالا۔ اے اللہ میں تو تجھے ہر وقت دعا میں یہی کہتی تھی میرے شوہر کو مسلمان کر دے۔ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اس کے شوہر کا جسم کالا اور نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی بیوی اللہ کے سامنے روتی رہی، التجا کرتی رہی، فریاد کرتی رہی اور اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا رونا پسند آ گیا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اتنے میں اس کو اپنے کمرے میں کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا دیکھا، پھر وہ کالا ناگ اپنے شوہر کو جس کو ڈس کے گیا تھا اس کا زہر پینے لگا۔ اس کی بیوی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے شوہر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو زندہ دیکھ کر پھر سجدے میں گر گئی، زاروں قطار رونے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ نے میرے شوہر کی جان بخش دی۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر بھی فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہی اللہ کی قدرت تھی، یہی اللہ کا معجزہ تھا۔ میرے شوہر کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ اس کے شوہر کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ چمتکار کرنے والا کوئی گائے یا دیوتا یا گرو نانک بابا نہیں، بلکہ یہ اللہ ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جس کے حکم سے ہر چیز چلتی ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتا ہے اور زندگی موت کا مالک ہے۔ پھر اس کے لیے سانپ کا رخ بدلنا کون سا مشکل تھا۔ پھر اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہنے لگا، مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر دوبارہ زندہ کیا، جو میری آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام محمد رکھا اور کہنے لگی، میرا نام عائشہ ہے، تم مجھے آج سے عائشہ کہہ کر پکارو گے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے سب کے سامنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ باقی کی ساری زندگی اس نے بیوی کے ساتھ مسلمان بن کر گزاری۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہمارا رب ایک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہ سمیع علیم ہے، غفور رحیم ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر مزید میری ایسی ویڈیو اچھی دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔